बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इन्फॉमर हस्पताल के कॉरिडोर में सफ़ेद और साफ़ और शफाफ टाइल्स पर अज़मत साहब तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए मुँह ही मुँह में मुख्तलिफ़ आयात का विद करते चले जा रहे हैं। कभी उनकी निगाह घड़ी पर पड़ती है और कभी अपने माथे पर आया पसीना रुमाल से साफ़ करते हैं। कॉरिडोर से गुज़रते लोग इस तरह अज़मत को परेशान हाल देखकर हमदर्दी के लिए थोड़ी देर रुकते हैं तो अज़मत एक फीकी सी मुस्कुराहट से उनकी जानिब देखता है, गोया शुक्रिया अदा कर रहा हो। दूर कुर्सी पर टेक लगाए बैठी नायलॉन का पोंछा और बाल्टी रखे बैठी मासी भी दिल में दुआ करती है कि अल्लाह इसकी परेशानी दूर करे। अज़मत की परेशानी बिला वजह नहीं थी। इसकी शरीका हयात, जिससे 1.5 साल कबल पसंद की शादी हुई थी, डॉक्टर ने बताया था कि डिलीवरी में पेचीदगी है। माँ या बच्चे में से किसी एक ही जान बच सकती है, और अगर मौजज़ाना तौर पर दोनों को बचा भी लिया गया तो भी रिफ़त फिर कभी माँ नहीं बन सकेगी। अज़मत के लिए इसकी शरीका हयात की ज़िंदगी अहम थी, चनाचे इसने डॉक्टर से यही कहा कि हर मुमकिन कोशिश करके इसकी शरीका हयात को बचा लिया जाए। चलते चलते जब टांगें रुकने लगी तो पास रखी कुर्सी पर ही टेक लगाकर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं, गोया खुदा से अपनी किसी कीमती नेकी के सिले के तौर पर रिफ़त की खैरियत का सौदा कर रहा हो। सर, नस्वानी आवाज़ ने अज़मत को मुखातिब किया, और जब नमी में तर आंखें खोलकर सामने मौजूद खातून का चेहरा देखने की कोशिश की तो अपने सामने गहरे सांवले रंग वाली नर्स को बाँछे फैलाए देखा। सर, मुबारक हो, माँ और बच्चा दोनों को अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है। आप एक प्यारी सी गुड़िया के बाप बन गए हैं। क्या? अज़मत की आवाज़ खुशी के मारे लड़खड़ा कर कँपा रही थी। नर्स ने महज मुस्कुराकर कमरे की जानिब इशारा किया जहाँ माँ और बच्चे को शिफ्ट किया गया था। कुछ देर बाद जब अज़मत कमरे में दाखिल हुआ तो अपनी शरीके हयात के पुरनूर चेहरे पर नज़र पड़ी, जिससे तकलीफ़ और राहत का मिला जुला एहसास जगमगा रहा था। रिफ़त ने अज़मत को मुस्कुरा कर देखा और पास रखी नन्ही सी गुड़िया की जानिब इशारा किया। अज़मत धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। अल्लाह पाक ने उसकी सुन ली थी। उसकी शरीका हयात और उसकी औलाद इसके सामने थी। आगे बढ़कर जब इस नन्ही सी जान को उठाया तो बेख्तियार इसका माथा चूम लिया। गुलाबी सी वो गुड़िया मुश्किल आंखें खोल पा रही थी, जैसे अपने बाबा को यकीन दिला रही हो कि देखो बाबा, मैं आ गई आपके पास। बाकी रिश्तेदार भी हस्पताल आ चुके थे और मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। डॉक्टर ने कुछ दिन हस्पताल में ही माँ और बच्चे को निगहदाश्त में रखने का फ़ैसला किया था, लिहाजा अज़मत के वालिदैन भी गांव से आ गए। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर ने माँ और बच्चे को घर ले जाने की इजाज़त दे दी। अम्मी जी, आप बताएं क्या नाम रखूं अपनी गुड़िया का? अज़मत ने माँ को ख्यालों में गुम देखा तो उनके सरहाने जाकर बैठ गया। क्या? हाँ, जो दिल करे रख लो बेटा, रहमानी बेगम ने खोए खोए लहजे में रूखा सा जवाब दिया। क्या हुआ अम्मी जी? मैं देख रहा हूँ आप खोई खोई सी रहती हैं। अज़मत अपनी माँ के शाने पर सर रख कर लेट गया। बेटा, रिफ़त अब कभी माँ नहीं बन सकती, रहमानी बेगम ने अज़मत के बालों में हाथों से कंघी करते हुए कहा। जी अम्मी, आपको बताया था कुछ पेचीदगियाँ हो गई थीं। अज़मत ने माँ का हाथ अपने हाथों में थामते हुए कहा। बेटा, तुम भी इकलौते थे और अब तुम्हारी बेटी भी पैदा हुई है। हमारी नस्ल तो ख़त्म ही हो जाएगी। तुम दूसरी शादी कर लो। मैं रिफ़त से बात करती हूँ, वो समझ जाएगी मेरी बात। रहमानी बेगम अपने ही लय में बोली जा रही थी। ओ प्लीज़ अम्मी, फॉर गॉड सेक, ऐसी बात ना करें। मैंने मोहब्बत की शादी की है रिफ़त से। ये औलाद नस्ल किस ज़माने की बातें कर रही हैं आप? अज़मत ने अपनी माँ का हाथ दबाते हुए बहुत तहम्मुल से जवाब दिया। कुछ नहीं बेटा, बस माँ हूँ ना, रहमानी बेगम ने बात को ख़त्म करते हुए कहा। अगले दिन रहमानी बेगम अपने गांव वापस चली गई। उन्होंने पोती को देखना भी गवारा नहीं किया था, और इस बात का रिफ़त और अज़मत दोनों को बहुत दुख था। वक्त गुजरता चला गया और वह नन्ही सी गुड़िया, जिसका नाम फ़रयाल रखा गया था, अब स्कूल भी जाने लगी थी। इस दौरान सब ठीक ठाक रहा, पर वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे लोगों को अज़मत के बारे में पता चलता कि इसकी एक बेटी है और रिफ़त अब माँ नहीं बन सकती, तो इन लोगों के चेहरों पर आने वाला अफसोस और हमदर्दी का तासुर अज़मत को बहुत अजीब लगता। इसे अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी, पर लोगों का ये अजीब रवैया और अपने वालिदैन की परेशानी उसके दिल में अजीब सी वसवसे पैदा करते रहते, और जब भी इसके दिल में ऐसा ख्याल आता वो अपनी नन्ही गुड़िया फ़रयाल को अपने सीने से लगा लेता, जैसे इन वसवसों के आने पर अपनी बेटी से माफ़ी मांग रहा हो। इंसान ज़ात भी अजीब है।
کبھی کردہ زیادتیوں کی بھی معافی نہیں مانگتا اور کبھی محض خیال آنے پر ہی دل بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اور دل سے استغفار کی صدائیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ پر آخر کب تک وہ وسوسے محض وسوسے رہتے؟ رشتہ داروں اور دوستوں کی اس ہمدردی نے بالآخر دل میں سیاہی ملنا شروع کر دی۔ عظمت ایک پڑھا لکھا اپنی فیملی سے محبت کرنے والا انسان تھا، پر جہاں ایک قطرہ مسلسل پڑنے سے پہاڑ میں سوراخ کر دیتا ہے، ٹھیک ویسے ہی ایک ہی طرح کی بری سوچیں اور باتیں بھی انسان کو یکسر بدل ڈالتے ہیں۔ عظمت کی فریال کے لیے محبت میں اب زبردستی کا عنصر شامل ہونے لگا تھا۔ وہ زبردستی فریال کو اٹھاتا اور اس کی باتیں سنتا، جبکہ دل کے کسی کونے میں اب اسے احساس ہونے لگتا تھا کہ کاش اس کا کوئی بیٹا ہوتا، اور اس احساس کو مضبوط کرنے والوں کی معاشرے میں کمی بھی تو نہ تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قدرت کے فیصلے جس حکمت سے کیے جاتے ہیں، وہاں انسان کی حکمت اور تدبیریں کام نہیں کرتی۔ جس طرح اللہ پاک نے دونوں ماں بیٹی کو حیاتی دے کر اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا تھا، ٹھیک اسی طرح اس کی قدرت کے پھوار نے ڈاکٹروں کی بات کو غلط کر دکھایا۔ ایک دن جب رفت نے متلی کی شکایت کی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد جب ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی کہ رفت امید سے ہے، تو عظمت فر جذبات سے سجدے میں گر پڑا، جبکہ رفت کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں تھے۔ یہ خبر خاندان بھر میں پھیل چکی تھی اور عظمت کے والدین اور بہنوں نے عظمت کے گھر میں ہی ڈیرے ڈال دیا تھا۔ رحمانی بیگم نے گھر کا تمام انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ رفت کو کب کیا کھلانا ہے اور کیسے خیال رکھنا ہے، تمام ہدایات رحمانی بیگم ہی جاری کرتی، جبکہ پہلی فرصت میں ہی فریال کی ذمہ داری اس کی پھپھو ثنا کے سر پر ڈال دی گئی، جس کا زیادہ وقت موبائل پر میسیجز کرتے یا ہیڈ فون لگاتے گانے سنتے گزرتا تھا۔ بیٹیاں ویسے ہی والدین کے بہت قریب ہوتی ہیں، اور احساس بھی جب فریال نے ماں کو اس طرح دور ہوتے دیکھا تو اس کا ننھا دل کچل سا گیا۔ اگر کبھی رفت فریال کے ساتھ باتیں کرتی یا لاڈ پیار کرتی نظر آ بھی جاتی تو رحمانی بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتی اور آنکھیں نکال کر غصے سے کہتی، تمہاری عمر کی باقی بچیاں کیا اس طرح ماں سے چپکتی رہتی ہیں؟ جاؤ باہر کھیلو۔ پر وہ باہر کھیلتی کس کے ساتھ؟ کوئی ہم عمر بچہ تھا نہیں، اور کب تک اس کی کل کائنات اس کے ماں باپ ہی تو تھے۔ باپ کی توجہ سے تو اب وہ تقریباً محروم ہو چکی تھی، جبکہ رفت نے بھی اتنے سالوں بعد سسرال والوں کی توجہ حاصل کی تھی، لہٰذا وہ کوئی بات کر کے یا ان کی مخالفت کر کے پھر سے ناراضگیاں مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ فریال نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور اپنی دنیا میں ہی گمسم سے مگن رہتی۔ اسکول سے آنے کے بعد اسے کھانا دے دیا جاتا اور پھر گڑیوں کے ساتھ کھیل کر کبھی ماں کی جانب جاتی تو رفت اسے سینے سے لگا کر بہت سارا پیار کرتی، اس سے باتیں کرتی، پھر فریال اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں نم کیے بس خاموشی کھڑی رہتی، اور پھر رات کو اسے اپنی پھپھو کے پاس سونا ہوتا تھا، جو ساری رات خدا جانے کس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ اور اگر اس دوران فریال کی آنکھ کھل جائے اور وہ واش روم ساتھ جانے کا کہتی یا پھر پانی مانگتی تو اس صورت میں ثنا کی غسیلی آنکھیں یا چپت کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہی اسپتال تھا اور عظمت کے وہی قدم پر اس بار سب خیر خیریت سے ہو گیا تھا۔ اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام ابراش رکھا گیا تھا، اور یہ نام رحمانی بیگم نے ہی تجویز کیا۔ 12 سال بعد اللہ پاک نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، لہٰذا سب کی خوشیاں دیدنی تھی۔ ننھا ابراش گھر بھر کا لاڈلا تھا، صبح اس کے اٹھتے ہی گھر جاگتا اور پھر اس کی شرارتوں اور ننھی معصوم حرکتوں اور ہنسی کے ساتھ کس طرح دن گزر جاتا وقت کا احساس ہی نہ ہوتا۔ پر اس دوران وقت کا سب سے کڑا حساب فریال کی زندگی میں تھا۔ فریال بچپن ہی سے جوانی میں قدم رکھ رہی تھی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ایک لڑکی ذات شعور کی منزلیں طے کرتی ہے، نہ صرف ذہنی طور پر بلکہ جسمانی طور پر بھی۔ ایسے وقت میں ایسی ماں کی توجہ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پر رفت بھی 12 سال بعد اپنی گود ہری ہونے کی خوشی میں یہ بھول ہی بیٹھی تھی کہ وہ ایک بیٹی کی ماں بھی ہے۔ کچھ عرصے بعد ثنا کی بھی شادی ہو گئی تو ایک لنگڑا سا جو سہارا تھا، جو کسی ہونے کے کم سے کم احساس تو دلاتا تھا، وہ بھی اب فریال کے پاس نہیں رہا۔ اس سال فریال بہت واجبی نمبروں سے پاس ہوئی، پر گھر میں کسی کو فرق نہیں پڑا، چونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ فریال کے امتحانات کب ہوئے ہیں۔ اب تو اسکول کی فیس کے لیے بھی بہت بار اسے ڈیسک پر کھڑا ہونا پڑ جاتا تھا، کیونکہ گھر میں وہ کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، جبکہ عصمت صاحب کی توجہ فریال پر نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی۔ اگر فریال کو کبھی مخاطب کرتے بھی تو ڈانٹتے جھڑکنے کے لیے یا دوسرے بچوں سے اس کا موازنہ کر کے اسے نیچا دکھانے کے لیے۔ اپنے تئیں تو وہ شاید اس کی عادتیں ٹھیک کرنے کے لیے اسے ڈانٹتے ہوں گے،
پر کیا جوان ہوتی بیٹی کو جب کبھی لاڈلی رہی ہو اسے اس طرح سے سمجھایا جاتا ہے۔ وقت اپنی ساتوں کی حجت پوری کرتے ہوئے بڑھتا چلا گیا۔ اس دوران فریال کا اچھے گھر سے رشتہ آیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ خاموش طبع اور ہر بات خاموشی سے تسلیم کم کرنے والی فریال اپنے سسرال میں بہت خوش تھی اور سسرال والے بھی فریال سے بہت خوش تھے۔ احمد ایک سلجھا ہوا لڑکا اور پیشے کے حساب سے سائیکٹرسٹ تھا۔ جب کچھ ہی وقت میں وہ فریال کو بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا، لہٰذا اس نے فریال کا اعتماد بحال کرنے میں بہت محنت کی۔ فریال مہینوں میں ہی اپنے میکے جاتی، جہاں اپنے والد عظمت صاحب سے اس کی سرسری سی ملاقات ہوتی اور رسمی سے سوال جواب کے بعد عظمت اپنے کمرے میں چلا جاتا، جبکہ فریال اپنی ماں رفت کے پاس جا کر بیٹھ جاتی، جس کے جوڑوں میں بہت درد رہنے لگا تھا۔ ابراش تو تھا ہی شروع سے انتہائی اکڑ مزاج کا، لہٰذا اس کے لیے بہن کا ہونا نہ ہونا برابر تھا، اور ویسے بھی بچپن سے وہ فریال کو بنا حیثیت کی شے کے ہی دیکھتا آیا تھا، لہٰذا وہ احترام جو بڑی بہن کا ہونا چاہیے تھا وہ فریال کو اس نے کبھی نہیں دیا، اور پھر کچھ دادی اور والدین کے بے جا لاڈ و پیار نے بھی اسے بگاڑ دیا تھا۔ دادی کا تو انتقال ہو چکا تھا، پر ابراش کا غرور اور انا بالکل دادی کی گٹی کا اثر تھا۔ آج کل موصوف کو باہر جا کر پڑھائی کرنے کا جنون سوار تھا، جس کے لیے عظمت صاحب اپنے گاؤں کی زمین فروخت کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اب لاڈلے بیٹے کی ضد تھی، لہٰذا یہ سوچ صرف سوچنے کی حد تک محدود نہیں تھی، بلکہ ایک دو اسٹیٹ ایجنٹ سے بھی بات کر لی گئی تھی۔ آخر یہ زمین کس کام کی اگر وارث کے ہی کام نہ آئے؟ ویسے بھی ابراش نے ہی تو ان کے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا۔ عظمت صاحب خود کو یہی تسلیاں دیتے ہوئے پیسوں کا انتظام کرنے لگے، اور بالآخر وہ دن آن پہنچا کہ جب آنسوؤں اور دعاؤں میں رفت اور عظمت اپنے بیٹے ابراش کو تعلیم کے سلسلے میں انگلینڈ بھیجنے کے لیے ایئرپورٹ رخصت کرنے آئے تھے، جبکہ فریال بھی دور کونے میں کھڑی اپنے بھائی کو ہاتھ ہلا کر دعاؤں اور آنسوؤں میں رخصت کر رہی تھی، جبکہ فریال کے ساتھ کھڑا احمد اپنی شریکہ حیات کی طرف پیار بھری نگاہوں سے دیکھتا، سوچ رہا تھا کہ بھلا یہ بہن اور بیٹی کا رشتہ بھی کتنا عجیب ہوتا ہے۔ جنہوں نے کبھی اسے اہمیت نہیں دی، ان کے لیے بھی اس کے جذبات کتنے پاک اور سچے ہیں۔ ابراش اور فریال کے والدین ایئرپورٹ پر فریال کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ وہ تو فریال سے رہا نہیں گیا تو احمد سے ضد کر کے وہ ایئرپورٹ آ گئی۔ ویسے تو اس نے کبھی کچھ فرمائش نہیں کی تھی اور ضد کرنا اسے آتی نہیں تھی، لہٰذا احمد نے بنا کچھ کہے اس کی بات مان لی اور اسے ایئرپورٹ پر لے آیا۔ سال ہو گیا تھا ابراش کو گئے، اور اب اس نے بتایا تھا کہ وہیں کسی لڑکی سے اس نے شادی کر لی ہے۔ عظمت اور رفت خوش تو بہت تھے، پر ایک ملال تھا کہ اپنے جگر گوشے کو خود صحرا باندھتے، اس کے لیے دلہن تلاش کرتے اور دھوم دھام سے اس کی شادی کر کے اپنے سارے ارمان پورے کرتے۔ پر ابراش نے سمجھایا تھا کہ وہاں قیام کرنے کے لیے یہ شادی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی عظمت صاحب کو بتایا کہ ابراش غلط نہیں کر رہا، تو انہیں اطمینان ہونا پڑا۔ دوسری جانب احمد نے بیبی پلان کرنے کے بارے میں اب تک نہیں سوچا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فریال اس بکھری ہوئی دماغی حالات کے ساتھ ماں بنے اور اپنی اولاد کو وہ توجہ نہ دے پائے جس کی وہ حقدار ہو، پر اب فریال بہت اعتماد ہو چکی تھی۔ احمد کی محبت نے اسے اپنی ذات کی اہمیت اور وقت کا احساس دلایا تھا، لہٰذا وہ ہنسنے بولنے والی فریال بن چکی تھی، جس کا ہر دکھ درد سننے اور شیئر کرنے کے لیے اس کا شوہر ہر وقت موجود رہتا۔ اور اب فریال ماں بھی بننے والی تھی۔ سب ہنسی خوشی چل رہا تھا کہ ایک دن ایک خبر فریال پر قیامت کی طرح ٹوٹ پڑی۔ کار حادثے میں عظمت اور رفت شدید زخمی ہو گئے تھے۔ رفت تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی، جبکہ عظمت صاحب کمر پر شدید چوٹیں لگنے کی وجہ سے بستر کے ہی ہو کر رہ گئے تھے۔ ایک طرف جہاں ماں کو کھونے کا غم اور دوسری جانب بے بسی کی تصویر بنا باپ فریال کے اعصاب توڑے جا رہا تھا، اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور عظمت صاحب کی خدمت میں جت گئی۔ ابراش ماں کے جنازے پر نہیں آ سکا تھا کیونکہ 5 سال تک وہ انگلینڈ رہنے کا پابند تھا، ورنہ اسے نیشنلٹی نہیں ملتی، اور ویسے بھی ماں تو اب رہی نہیں تھی۔ کچھ وقت باقاعدگی سے عظمت صاحب کو فون کر کر کے ان کی خیریت دریافت کرتا رہا، اور پھر وہ بھی رفتہ رفتہ معدوم ہوتے گئے۔ انگلینڈ کی مصروف زندگی اور بیوی سنبھالنے اور قرض چلانے کی تگ و دو میں بوڑھا بیمار باپ بھلا کیوں کر یاد رہتا۔ ایک طرف فریال کی زچگی کے دن قریب آ رہے تھے تو دوسری جانب عظمت صاحب کا وہ واحد سہارا تھی جو کھانا کھلانے سے لے کر واش روم لے جانے تک باپ کا کاندھا بنتی تھی۔ احمد دبے الفاظ میں فریال کو اس کی حالات کی جانب توجہ دلانے کا کہتا، جسے فریال یہ اکثر نظر انداز کر دیتی۔ یہ بیٹی ذات ہوتی ہی ایسی ہے، والدین خاص طور پر اگر باپ پر کوئی تکلیف آئے تو یہ اپنا آپ بلا بیٹھتی ہے۔
پھر نہ اسے دنیا کا ہوش رہتا ہے اور نہ ہی اپنی ذات کی فکر۔ ہسپتال سے عصمت صاحب کو چھٹی ملتے ہی فریال انہیں اپنے ساتھ گھر لے آئی، جس پر احمد نے کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ فریال کے ساتھ مل کر عصمت صاحب کی تمام ضروریات کو پوری کرنے کی کوشش کرتا، تاکہ فریال کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ دیکھو بیٹا، تمہیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تمہارا بھائی بھی تو ہے، وہ کیوں نہیں آ جاتا؟ ایسا کب تک چلے گا؟ دوسرے شہر سے آئے فریال کے ساس انیسہ خاتون نے تھوڑی سی سختی سے فریال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہونے کی وجہ سے دوسرے کمرے میں موجود عصمت صاحب اپنی سمدن کے واضح الفاظ سن رہے تھے۔ آنٹی، وہ میرے ابو ہیں اور بیمار ہیں، میرے علاوہ کون رکھے گا ان کا خیال؟ ابراش نہیں آ رہا تو کیا میں نرسوں کے حوالے کر دوں انہیں؟ فریال نے اپنا لہجہ دھیما رکھتے ہوئے کہا۔ نرسوں کے حوالے کرو یا عیدی ہوم بھیجو، پر میرے بیٹے اور اپنے سر ذمہ داریاں نہ باندھو۔ ہمیں پتہ ہے جو لاڈ انہوں نے تمہیں دے رکھے تھے، مکافات عمل بھگت رہے ہیں۔ اب تم یہ نہ بھولو تمہارے پیٹ میں احمد کی اولاد ہے، اس کا بھی حق ہے تم پر۔ بس آنٹی، بس کر جائیں، آپ میرے ابو ہیں، وہ مجھے جو کہنا ہے کہہ لیں، پر ان کے خلاف ایک لفظ نہیں برداشت کروں گی۔ آپ کے بیٹے کو اور بیوی مل جائے گی، پر اگر میرے ابو بھی نہ رہے تو کہاں تلاش کروں گی انہیں؟ آپ کو جو بہتر لگتا ہے آپ کریں، اگر یہاں ابو نہیں رہ سکتے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی، پھر چاہے ایدی ہوم میں رہنا پڑے یا سڑک پر، میں اپنے باپ کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ فریال جس کی کبھی کسی نے آواز ہی نہیں سنی تھی، آج باپ کے لیے غلط الفاظ سن کر نہ جانے کہاں سے الفاظ ڈھونڈ لائی تھی۔ نفیسہ خاتون اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، پر فریال کے اس رویے نے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ روایتی ساس نہیں تھی، وہ تو بس فریال کی صحت کو لے کر فکر مند تھی، اور یہ بات وہ خود بھی جانتی تھیں کہ ایک بیٹی کے لیے باپ کی ذات کیا اہمیت رکھتی ہے، لہٰذا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ دوسرے کمرے میں موجود عصمت صاحب کے چہرے پر ماضی کو یاد کرتا ہوا قرب کا احساس اور بیٹی کی تو صورت میں ٹھنڈی چھاؤں جیسا راحت کا احساس آنسوؤں کی صورت میں جاری تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ اللہ کی رحمت اس کی نعمت پر ہمیشہ باری۔ وہ پاک ذات نعمتوں کو تو اٹھا لیتا ہے، پر اپنی رحمت کبھی ایک پل کے لیے اٹھانا تو دور کم بھی نہیں کرتا، اور بیٹی کو اگر اس نے رحمت کہا ہے تو اس کی اس حکمت پہ انسان ذات کے لیے بہت زیادہ بھلائی۔ کچھ دیر بعد خود کو بظاہر نارمل اور خوشی دکھائی دیتی ہوئی جب فریال کمرے میں داخل ہوئی تو عصمت صاحب نے اسے اپنے پاس بلا لیا اور اپنی ننھی سی گڑیا کو ویسے ہی گلے سے لگا لیا جب پہلی بار گلابی سے ہاتھوں والی فریال کو رفت کے پہلو سے اٹھا کر لگایا تھا۔ دونوں کے درمیان آنسو اور ہچکیوں کی زبان میں بات ہو رہی تھی۔ بیٹی کے آنسو گلا کر رہے تھے اور باپ کے آنسو معافی کے طلبگار تھے، جبکہ دروازے پر کھڑا احمد قدرت کے اس انمول باپ بیٹی کے رشتے کو محسوس کرتا ہوا اپنی آنکھیں نم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ کاش اس کی سب سے اچھی نیکی کے بدلے اللہ پاک اسے بس ایک بیٹی سے نواز دے۔ عصمت صاحب اب کرسی پر بیٹھنے اور تھوڑا بہت چہل قدمی کرنے لگے تھے اور بہت پریشان لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر فریال کو آپریشن تھیٹر لے جا چکے تھے۔ عصمت صاحب کی کرسی کے ساتھ کھڑا احمد کبھی عصمت صاحب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں حوصلہ دیتا اور کبھی کوریڈور میں جا کر ڈاکٹر کا انتظار کرتا، اور پھر مسکراتے چہرے کے ساتھ احمد کو اپنی جانب آتا دیکھ کر عصمت صاحب سمجھ گئے کہ اللہ نے سب خیر کر دی ہے۔ ابو جی مبارک ہو، آپ نانا بن گئے ہیں، احمد نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتے ہوئے کہا، تو عصمت صاحب کی نگاہیں آسمان کی جانب اٹھ گئی، جیسے احمد کا سہارا لیتے آہستہ قدموں سے جب فریال کے ساتھ نرم لحاف میں لیٹی ننھی سی گڑیا کو گود میں اٹھایا تو احمد کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، مبارک ہو بیٹا، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی صورت میں بیٹی دی ہے، تم کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔